حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الموجد وبشيرنا المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا الدائمة ولا دائم أجمعين اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من بقى على الحسین او ابقى او تباقى وجبت علیہ الجنہ لہذا اسی مناسبت سے میں اس ایمان کی حدیث کو سرنامے کلام قرار دیا کہ جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا من بقى على الحسین او ابقى او تباقى وجبت علیہ الجنہ کہ جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ عزادارو آپ جو ہے چاند محرم سے لے کے آج تک مجلس کرتے چلے آئے اور فاطمہ کو اسی بات کی فکر تھی کہ جب فاطمہ کے سامنے پیغمبر اسلام نے یہ کہا اے بیٹی فاطمہ یہ تمہارا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کر ڈالا جائے گا۔ تو اس وقت فاطمہ نے یہی کہا اے بابا ارے جس وقت یہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹی میں اس وقت نہیں ہوں گا۔ حسن مجتبی ہوں گے؟ کہا حسن مجتبی بھی نہ ہوں گے۔ کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا علی مرتضیٰ بھی نہ ہوں گے۔ کہا یہ جو ہے ماں موجود ہوگی، کہا بیٹی تو بھی نہ رہے گی۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے تڑپ کے کہا تو پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں عورتوں کا ماتم کریں گی۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ کو بڑی فکر تھی کہ میرے لال پہ روئے گا کون؟ دیکھیے آپ کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لال پہ رونے کے لیے۔ عزادارو آپ چاند رات سے لے کے آج تک جو ہے ہر امام بارگاہ میں مجلس کے لیے تشریف لائے، میں آپ کی تشریف آوری کا ہونا تو یہی چاہیے کہ میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں، مگر میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ ارے شکریہ
शुक्रिया तो वो फातिमा अदा करेगी जिसने चक्कियां पीस पीस के भागा। अरे शुक्रिया तो आपका वो हुसैन का नाना रसूल खुदा करेगा कि जिसने हुसैन को आगोश में लिया और उसके गले का बोसा लिया। अज़हरारो, आज तक हमारा हुसैन हमारे इमाम बारगाह में मेहमान था, लेकिन आज ये मेहमान हमसे रुखसत हो रहा है। अब ये इमाम बाड़े हमारे संसान हो जाएंगे, हमारे इमाम बाड़े से रौनकें खत्म हो जाएगी। अज़हरारो, शबे है आशूर है, हुसैन खैमे का तलाया फिर रहे हैं। एक मर्तबा बहन ज़ैनब के खैमे में आए तो क्या देखा कि ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को लिए हुए बैठी हुई है और नसीहतें कर रही है। ऐ बेटा, कल कुर्बानी का दिन है, दादा की शुजाअत, नाना की जुर्रत दिखाने का वक्त आ गया। ऐ बेटा, देखो माँ के शीर के दूध का असर दिखा देना, माँ के दूध की तासीर दिखा देना। अज़ादारो, एक मर्तबा मोहम्मद कहते हैं, ऐ मादरे गिरामी, सुबह तो होने दीजिए, फिर देखिएगा कि आपकी ये लहल कैसे जंग करेंगे। हुसैन खैमे का तलाया फिर रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन कभी उम्मे फरवा के खैमे में आए, क्या देखा कि उम्मे फरवा अपने लाल को लिए बैठी है और कह रही है कि हे बेटा कासिम, देखो कल अपनी जान को चचा जान के ऊपर कुर्बान कर देना। जनाबे कासिम कहते हैं, ऐ अम्मा, सुबह तो होने दीजिए, फिर ये देखिएगा आपका ये बेटा अपनी जान चचा जान पे कैसा। हुसैन एक एक खैमे का जो है तलाया फिर रहे हैं। अब हुसैन एक ऐसे खैमे में आए, देखा कि तमाम बनी हाशिम उस खैमे में बैठे हुए हैं। अज़ादारो, ये किसका खैमा है? ये अबुल फज़ल अब्बास का खैमा है। तमाम बनी हाशिम खैमे के गिरजे जो है अब्बास के गिर जमा है। जनाबे अब्बास दरमियान में बैठे हुए हैं और दरमियान में बैठे हुए कह रहे हैं, ऐ बनी हाशिम के जवानों, कल कुर्बानी का दिन है, देखो असहाब से पहले हम अपनी जान देंगे। एक मतलब हम बनी हाशिम एक जबान होके कहते हैं, ऐ आका, मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। हुसैन खैमे का जो है तलाया फिर रहे हैं। हुसैन फिर एक मर्तबा खैमे में आए कि देखा तमाम असहाब उस खैमे में जमा है। अजीजों, ये किसका खैमा है? ये हबीब ने मज़ाहिर का खैमा है। हबीब ने मज़ाहिर के गिर्द तमाम साथी जो है आपको इहाता किए हुए हैं। हबीब ने मज़ाहिर दरमियान में बैठे हुए हैं। एक मर्तबा हबीब ने मज़ाहिर तमाम साथियों से कह रहे हैं कि है साथियों, देखो जब तक भी हम में का एक भी बाकी है, बनी हाशिम में कोई एक भी जाने ना पाए, इसलिए कि वो सादात है, वो औलाद रसूल है, वो अली और फातिमा के घर के लोग हैं। देखो अगर हम में से कोई, अगर उनमें से कोई एक भी चला गया और हम में से कोई बच गया, तो देखो हम पैगंबर को क्या जवाब देंगे, पैगंबर को क्या मुंह दिखाएंगे। अज़ादारो, एक मर्तबा तमाम साथियों ने यही कहा, ऐ हबीब, हम पहले अपनी जान कुर्बान करेंगे। अज़ादारो, जब हुसैन खैमे का तलाया फिर चुके, देख हुसैन रात की तारीकी में अब खैमे से निकले, मैदान की तरफ चले। एक मर्तबा पीछे किसी के आने की आहट महसूस की, पूछा कौन? का मौला मैं हूँ, हिलाल इब्न नाफे है। का हिलाल इब्न नाफे यहाँ पे क्यों आए? का मौला मैंने ये बर्दाश्त नहीं किया कि आप अकेले तन्हा इस मैदान में जाएं। का हिलाल, अच्छा फिर आए हो तो फिर आओ। एक मर्तबा हुसैन ने हिलाल के बाजू को पकड़ा, बाजू को पकड़ के मैदान में आए। का हिलाल, ये वो जगह है जहाँ हबीब
حسین ہلال ابن الحافظ کے ایک ایک مقام کو دکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہلال ارے وہ نشیب دیکھ رہے ہو نا, ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارا آقا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گا اور تمہارا آقا شہید ہوگا. عزیزدارو اس کے بعد حسین خیمے میں آئے, اور خیمے میں آئے کس کے خیمے میں؟ شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے. ہلال بھی ساتھ میں ہے لیکن خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ہلال یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب یہ کہہ رہی ہے اے بھیا کہ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو آزما لیا ہے, کیا ان میں سے کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا تو نہ جائے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے نہیں بہن زینب, ان میں سے کوئی بھی ہمارا ساتھی ساتھ چھوڑ کے نہ جائے گا. ہلال نے ایک مرتبہ اس جملے کو سنا, دوڑ کے حبیب کے پاس آئے اور حبیب ارے شہزادی کو ہماری وفاداری میں یقین نہیں ہے. ایک مرتبہ تمام اصحاب حسین کے پاس آئے, اپنی خنجروں کو گردنوں پہ رکھا اور کہا مولا اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردن اڑا دیں. ایک مرتبہ تمام اصحاب و انصار سے ایک نصیحت ہمیں جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو قربانی کا دن ہے, کل قتل کا دن ہے, اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ. ایک مرتبہ ساتھیوں سب اکٹھا رہے, سب موجود رہے, کوئی نہیں گیا. تو حسین نے پھر اگلا فکرہ کہا کہ دیکھو ہم اولاد رسول ہیں, ہم اولاد علی ہیں, یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, لہذا اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. مگر عزیزانو ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا. تو پھر اگلا فکرہ ایک مرتبہ حسین نے کہا اگر تمہیں یہ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو جنت کیسے ملے گی, تو میں سردار جوان جنت ہو کے میں تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں, تم چلے جاؤ. مگر کوئی بھی نہیں اٹھا, کوئی بھی نہیں ہوا. ایک مرتبہ حسین نے اگلا فکرہ کہا اچھا ہے میں چراغ کو گل کیے کرتا ہوں, اور اگر ہمارے بیٹے علی اکبر کا کوئی بازو پکڑ کے چلا جائے, کوئی عباس کا بازو پکڑ کے چلا جائے. مگر ایک مرتبہ حسین نے جب چراغ کو جلایا تو دیکھے تمام ساتھی موجود تھے. تو اس وقت حسین نے کہا ارے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے صحابی نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. عزیزدارو ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے. اب رات کی تاریکی میں میرا حسین پھر ایک مرتبہ خیمے سے باہر چلا, پشت خیمہ پہ آئے. عباس اس وقت خیمے کا تلایا پھر رہے تھے. عباس نے دور سے دیکھا کہ کوئی تاریکی میں کوئی ہے, وہیں سے آواز دی کون, کوئی جواب نہیں آیا. عباس نے آواز دی میں عباس پوچھ رہا ہوں کہ کون, ادھر سے آواز آئی ہے عباس گھبراؤ نہیں میں حسین ابن علی ہوں. کہا ارے اس وقت رات کی تاریکی میں آپ اس وقت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عباس ارے کل میری شہادت کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے اسی میدان میں ہیں, بھاگتے پھریں گے, لہذا میں اس میدان میں جو کانٹے دار درخت ہے میں ان کو اکھاڑ کے پھینک رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے کانٹے میرے بچوں کے
مرتبہ صبح آئی. کون سی صبح؟ جس کے لیے آپ سبھی حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صبح عاشور آئی. عزیزو جب صبح عاشور آئی تو ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے آذان کہنے کے لیے کہا. عزیزو ابھی پر حسین کا ایک مؤذن ہے جو حسین خود مدینے سے لے کے آئے تھے, جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. یہ ہر وقت صبح و شام یہی اذان دیتا تھا, لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو حسین نے آج حجاج ابن مسروق سے اذان نہیں دلوایا بلکہ آواز دیا, اے شبیہ پیغمبر کہاں ہو؟ حسین نے آواز دی, آئینہ آئینہ ولدی علی اکبر, ارے میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ عزاداروں پوری توجہ دیکھیے, یہ مصائب کے اوپر آپ جو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. عزاداروں دیکھیے, پیغمبر کی شہادت کے بعد بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا. کافی دنوں کے بعد مدینہ بلال نے چھوڑ دیا. کافی دنوں کے بعد بلال جب مدینے میں آئے تو ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ زہرا کو یہ معلوم ہوا کہ رسول کے مؤذن بلال آئے ہوئے ہیں, تو فوراً شہزادی نے یہ حکم دیا کہ ہے بلال, میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تم اذان کہو. ایک مرتبہ بلال نے کہا, اے شہزادی, ارے پیغمبر کی شہادت کے بعد میں نے اذان کہنا چھوڑ دیا ہے. تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا, میں یہ کہتی ہوں کہ آج تم اذان کہو. ایک مرتبہ شہزادی کے کہنے سے بلال نے اذان کو دیا, اللہ اکبر. ایک مرتبہ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا اور فضا دوڑی بھی آئی, اے بلال اذان کو روک دو. شہزادی غش کھا کے گر گئی. میں یہیں پہ رک کے کیوں لگاؤں گا, اے بی بی, ارے یہ مدینہ تھا کہ آپ نے مدینے میں بلال کی آذان کو سننا پائی اور بے ہوش ہو گئی. ذرا کربلا کے میدان میں آئیے, ہم شکل پیغمبر علی اکبر اذان دے رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر, ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, کہے بیٹا علی اکبر بلند آواز سے اذان کہو. اے بیٹا, زینب کی یہ خواہش ہے کہ اتنی بلند آواز سے کہو کہ خیمے میں آواز آئے. ایک مرتبہ علی اکبر نے اذان کہی. ایک مرتبہ پھر علی اکبر نے کہا, اے بابا, ارے یہ زینب کی تمنا ہے, میری بھی یہ تمنا ہے. آپ موجز نما ہے, آپ یہ اجازت دکھلائیے کہ میری یہ آواز میری بہن زہرا مدینے میں اذان کو سنے. ایک مرتبہ عزادارو علی اکبر نے کہا, اللہ اکبر. خیمے میں زینب نے اس اذان کی آواز کو سنا اور مدینے میں زہرا نے سنا. زہرا ام سلمہ کے پاس آئی, کہے نانی اماں, یہ بتائیے